वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर UAE रवाना होंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम देने की कोशिश। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत के लिए दुबई जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत, डिजिटल तरक्की और हुकूमती इस्लाहात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहदा अरब इमारात की क़यादत से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। एंटी करप्शन इदारों की मजबूती और गवर्नेंस में इस्लाहात। IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द नैब और दीगर इदारों वजारतों के हुक्काम से मुलाकातें करेगा। इंसदाद बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वफ्द की जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्काम से भी मुलाकात का इम्कान। IMF वफ्द 14 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। वज़ीर ख़जाना की पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद पायदार बनाने की ख्वाहिश। मोहम्मद औरंगज़ेब की पुर्तगाल में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए मशरिक़ वस्ता से मुलाकात। बाहिमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी करीबी गर्म जोशाना ताल्लुकात का इआदा। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मवाक़ों पर गुफ्तगू की गई। पाक बहरिया की अमन मशकों का तीसरा रोज। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग का इनेकार। वज़ीर दिफा ख़ारजा से बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और दीगर ओहदेदार भी मौजूद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शुरका को खुशामदीद कहा। इफ्तिताई तकरीर से खिताब करते हुए कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। अमन डायलॉग से मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहा खतरा से आगाही देना है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़े चैलेंज बनकर सामने आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, हमारा इज्तमाई फर्ज है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। आलमी मुआशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। बहरे हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नोट में लिखा कि कवानीन के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती का मामला। सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खत लिख दिया। कल का इजलास मौखर करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तनाज़े तक इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर न लाया जाए। जजेस के हालिया तबादले से हाई कोर्ट के सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो चुकी है, जिससे अदालती निज़ाम पर असरात मुरतब हो सकते हैं। सेनेटर अली जफर का खत में मौक़िफ़। वज़ीर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। हुकूमत मुतालबात पूरे करती है तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। मुज़ाकरात के लिए हमने और हुकूमत ने भी कमेटी बनाई थी। हमारे मुतालबात पर अमन नहीं हुआ, मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। दीगर सूबों की हुकूमतें हमारे साथ बैठ कर मुनाजरा कर लें। PTI का सवाबी जलसे में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं, 3 दिन में ऐसे ओहदेदारों की निशानदही की जाएगी जो जलसे के लिए लोगों को मुतहरिक करने में नाकाम रहे। ओहदेदार और तहसील चेयरमैन मुतहरिक नजर नहीं आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्वाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवामी समंदर ने वाज़ेह कर दिया ये मुल्क बानी PTI का है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी PTI के शाना बशाना खड़े हैं। अवामी ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी बानी PTI की इंतशार और जलाओ घेराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की जलसा गाह हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके।
مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کی کڑی تنقید، کہا جنید اکبر اپنے پہلے امتحان میں ہی بری طرح فیل ہو گئے۔ علی امین نے حسب روایت بانی کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کی، پنجاب کے کسی ضلع سے لوگ نہیں نکلے۔ شہباز شریف دور میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ، غیر سرکاری تنظیم مشعل نے پاکستان میں اصلاحات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ بتایا گیا کہ زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 11 ارب ڈالر ہو گئے۔ پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ قومی ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم کا آغاز کیا گیا۔ تجارتی خسارہ 27 ارب ڈالر سے کم ہو کر 17 ارب ڈالر پر آ گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں فلسطینیوں کی مسلسل حالت ازال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے فلسطینیوں کے بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دے دی۔ اسحاق ڈار نے کہا اقوام متحدہ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل ہے اور منصفانہ آپشن بھی ہے۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکر کی ملاقات، چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ ریکارڈ مدت میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو پر وزیر کھیل کو مبارکباد۔ محسن نقوی نے کہا چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ محسن نقوی کی پنجاب حکومت کو کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ سہ ملکی سیریز میں پاکستان کا مایوس کن آغاز، شاہین اپنے پہلے امتحان میں ناکام، بالنگ مایوس کن، بیٹنگ بے حال، قومی ٹیم کو 78 رن سے شکست، قذافی اسٹیڈیم میں بڑے نام فلاپ ہو گئے۔ دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کل مد مقابل آئیں گے۔ پروٹیز اور کیوی ٹیم کی قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس، پاکستان 12 فروری کو جنوبی افریقہ سے ٹکرائے گی۔ قومی ٹیم کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹریننگ سیشن کرے گی۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف کی طبیعت بہتر، دوسرے میچ میں آرام دینے کا امکان۔ حارث رؤف سے متعلق فیصلہ ایم آر آئی کی رپورٹ کے بعد ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے اوپنر بلے باز رچن رویندرا کل جنوبی افریقہ کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے میچ میں کیوی کھلاڑی رویندرا ماتھے پر گیند لگنے سے زخمی ہوئے تھے۔ ترجمان کے مطابق کھلاڑی کی پہلی ہیڈ انجری اسسمنٹ درست آئی ہے، مزید اسسمنٹ پروٹوکولز جاری رہیں گے۔ شارع فیصل سے متصل تمام سروس روڈ ہر قسم کی پارکنگ پر 48 روز کے لیے پابندی عائد۔ پابندی کا فیصلہ چیمپئنز ٹرافی کے موقع پر سیکیورٹی اقدامات کے لیے کیا گیا۔ پابندی کا اطلاق 9 فروری سے 28 مارچ تک ہوگا۔ رہائشیوں، بلڈنگز، بینکس اور دفاتر کے منتظمین کو مراسلیں جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام سروس روڈ پر گاڑی یا موٹر سائیکل پارک نہیں کی جائے گی۔ شہر قائد میں ڈمپرز کا بڑھتا ہوا راج، دن کے اوقات میں ڈمپرز کے داخلے پر پابندی۔ ڈمپرز کو رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک داخلے کی اجازت ہوگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ہدایت پر سندھ روڈ سیفٹی کمیٹی کی کارروائیاں، 92 گاڑیوں کی جانچ کی گئی، 44 گاڑیوں کے چلان ہوئے۔ قوانین کی خلاف ورزی پر ایک ڈرائیور گرفتار، مجموعی طور پر 3,34,000 روپے جرمانہ ہوا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بڑی پیشکش کر دی، کہتے ہیں روزانہ شہر کا دورہ کروں گا، غیر قانونی چلنے والے ٹینکرز کو پولیس کے حوالے کروں گا، ٹریفک پولیس مجھ سے رہنمائی لے، ڈمپر سے ایک بھی حادثہ ہوا تو استعفیٰ دے دوں گا۔ مزید کہا حادثات پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور آئی جی پولیس کو خط لکھا ہے، غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی پورے ملک کی جماعت ہے، ہمیں کمزور کرنے کے لیے بہت سازشیں کی گئیں، ہمیں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے نکلنا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا تقریر سے خطاب، عوامی مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نہیں، شہر میں دہشت گردی اور نفرت کی سیاست کا اثر آج بھی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے میڈیا پر اپنی جماعت سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیا۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے کچھ شرپسند عناصر کارکنان کو آپس میں لڑوا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم ایک جمہوری جماعت ہے جہاں مختلف آراء اور مباحثہ جمہوری روایات کا حصہ ہے۔ کارکنان کو صفوں میں اتحاد اور شر انگیزی کا شکار نہ ہونے کی ہدایت۔
کامران ٹیسوری ایم کیو ایم کے گورنر ہیں اور رہیں گے، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے کامران ٹیسوری پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں کل کا واقعہ افسوسناک ہے، ایم کیو ایم ڈسپلن والی پارٹی ہے، ایسے عناصر کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں۔ پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے پر پارٹی ایکٹ کے خلاف فیصلے ہوں گے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تمام پارکنگ سائٹس مفت کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کے ایم سی اپنے پیروں پر کھڑی ہے، کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں 2 ارب روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر کے پارکنگ فیس کا بوجھ ہٹا دیا جائے گا۔ کے ایم سی کے نام پر غیر قانونی پیسے لینے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ عوام کو سہولت فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے گرد گھیرا تنگ، راولپنڈی انتظامیہ اور پولیس کا مشترکہ آپریشن۔ غیر قانونی مقیم 205 افغان شہری ملک بدر، دیگر مہاجرین کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن۔ گرفتار افغانیوں کی تفتیش کے لیے حج کمپلیکس میں خصوصی سیل قائم۔ 2021 میں افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد بڑی تعداد میں شہری پاکستان آئے تھے۔ مزید 118 پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ سعودی عرب سے پاسپورٹ گم ہونے، بلیک لسٹ، معاہدے کی خلاف ورزی اور غیر قانونی کام کرنے کے الزامات۔ سعودی عرب نے 61 پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا۔ غیر قانونی طور پر عراق میں داخل ہونے اور زائد المیعاد قیام پر 15 پاکستانیوں کو وطن واپس بھیج دیا گیا۔ عمان سے 7 پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر داخل ہونے، اجر کی جانب سے ملازمت سے برطرف کرنے اور بلیک لسٹ ہونے پر واپس بھیج دیا گیا۔ امریکہ میں 1 پاکستانی کو ناقابل قبول قرار دے کر وطن واپس بھیجا گیا۔ سندھ میں ثقافت اور سیاحت کا فروغ، ڈیزرٹ سفاری ٹرین کراچی سے عمرکوٹ پہنچ گئی۔ چھوڑ پہنچنے پر روایتی ملبوسات پہنے بچوں نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ مہمانوں کو کل صحرائے تھر کے مختلف مقامات کی سیر کرائی جائے گی۔ صوبائی وزیر سید ذوالفقار شاہ خود بھی ٹرین میں روانہ ہوئے۔ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے میڈیا پر مقدمات، آزادی صحافت کو خطرہ لاحق۔ ٹرمپ کے مقدمات سے میڈیا کی آزادی پر سنگین اثرات، خبریں دینے کی آزادی کو شدید نقصان، ماہرین کا خدشہ۔ یہ مقدمات میڈیا کو خاموش کرنے اور حقائق پر مبنی خبریں دینے سے رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اس سے میڈیا کا معیار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ لبنان، غزہ اور شام کے متاثرین کے لیے امدادی کھیپ روانہ۔ جناح ایئرپورٹ کراچی سے امدادی سامان بھیجا گیا۔ سامان میں ڈبہ پیک گوشت، خشک دودھ، کمبل، کپڑے، خیمے اور گرم بستر شامل۔ پاکستان کی جانب سے لبنان، غزہ اور شام کے لیے مجموعی طور پر 1803 ٹن سامان بھیجا گیا۔ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان سختی سے مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا اسرائیل کے فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق بیان پر سخت رد عمل۔ مصر اور یو اے ای کی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی مذمت۔ یو اے ای کے وزارت خارجہ نے کہا، بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ علاقائی استحکام صرف 2 ریاستی حل کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ اسلام آباد میں موسم سرد، مطلع ابر آلود رہنے کا امکان۔ شمال مغربی بلوچستان، پختونخوا، کشمیر، گلگت میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان۔ شہر قائد میں راتیں سرد، دن کے اوقات میں موسم گرم۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان۔ اور فرانس میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کا بڑا کارنامہ، سید ابو ہریرہ شاہ کی شاندار کارکردگی، تیسری پوزیشن لے کر برونز میڈل جیت لیا۔ چیمپئن شپ میں 20 سے زائد ممالک کی شرکت، 2000 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں حاجدہ دعوف اور میں ہوں ساجد حسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ